हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको जिन्नात की सबसे ज़्यादा महबूब सूरत के मुताल्लिक बताऊंगा, जिससे जिन्नात इश्क की हद तक मोहब्बत करते हैं। और अगर वो सूरा जिन्नात ज़दा आदमी पे पड़ी जाए तो जिन्नात उसका जिस्म छोड़ के चले जाते हैं। अगर वो मुस्लिम है फिर तो आराम से छोड़ के चले जाएंगे, और अगर काफिर हैं तो उनको मुस्लिम जिन्नात ही ज़रिया बनेंगे जिस्म से निकालने का। और ये ऐसी मुजर्रब सूरत है कि जब भी इंसान किसी बाबरकत जगह पे जाए, कोई अच्छी जगह आप देखते हैं कि ये जैसे एक उम्रे पे बंदा गया कि बदर के मैदान में चला गया, उहद के दामन में चला गया, किसी अच्छी मस्जिद में चला गया, कोई भी ऐसे बरकत वाली जगह आपको किसी भी खित्ते में मिलती है तो आप वहाँ कम से कम एक बार ये सूरत पढ़ के दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को फौरन पूरा फरमाएगा। इसके साथ गैबी जिन्नात की आमद हर वक्त रहती है। ये इतनी महबूब सूरत है कि इसका नाम ही जिन्नात अपने जिन्नात की जो कबीले हैं, जिन्नात के जो इलाके हैं, या जिन्नात की जो अपने उनकी तदरीस और दरस के हलके होते हैं, उनमें इस सूरा का नाम सूरह जान है, सूरह जान। और जिन्नात इसको बाकायदा तौर पे सूरह जान के नाम से जानते हैं और वो इससे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और जब कोई बंदा इस सूरत को पढ़ने लगता है और जैसे ही पढ़ना शुरू होता है तो एकदम जो है मुस्लिम जिन्नात इसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं और फौरन जो है उस बंदे के गिर्द अब जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसकी दुआओं पे फिर आमीन कहकर मावनत करते हैं, यानी उसकी मदद करते हैं। यानी इतनी ताकतवर सूरत है कि इस सूरत की ताकत का अंदाज़ा हमें नहीं है, हम मुसलमानों को नहीं है, बल्कि हमें क्या नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूं बैठाया और ये सूरत जब उतरी सबसे पहले, तो ये देखें बाकी जितनी सूरतें हैं ना वो उतरी हैं तो सबसे पहले इंसानों ने सुनी है, इंसानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। लेकिन ये वो सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नाजिल हुई है तो सबसे पहले जिन्नात ने सुनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा से कहा, सहाबा यूं बैठे थे और आप अलैहिस्सलाम ने इस सूरा की तिलावत शुरू कर दी। तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी जो है बाकायदा तौर पे बाब जो है सूरह रहमान, बाब सूरह रहमान कायम करते हैं और उसके अंदर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी हदीस है और वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बैठाया और उनके सामने सूरह रहमान को पढ़ना शुरू किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब आप देखिए ये अल्फाज जब पढ़ने शुरू किए तो सहाबा ऐसे बैठे हुए थे और खामोशी से अदब से सुन रहे थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा जब आप पहुंचे ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब यूं पहुंचे तो सहाबा उसी तरह खामोशी से सुन रहे। तो हजूर ने फरमाया, सहाबा तुमसे बेहतर तो जिन्नात थे जो इस सूरत को सुनकर बेहतरीन जवाब दे रहे थे, आगे से बोल रहे थे। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो अदब की वजह से खामोश थे कि आप तिलावत कर रहे हैं और हम जो है सुन रहे हैं खामोशी से। फरमाया, नहीं, जब मैंने जिन्नात के सामने ये कहा ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन्नात ने ए इंसानो ए जिन्नात, इसका मानी यह है, ए इंसानो ए जिन्नात तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो जिन्नात खामोश नहीं रहे थे तुम्हारी तरह, बल्कि वो बोले थे, ए अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटला सकते। फलकल हम्द, है ही तारीफें सारी तेरे लिए। अब ये जुमला जिन्नात मैं जब कहता ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मैं यूं कहता तो जिन एकदम सारे बोलते और जिन्नात यूं जमा थे नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो है तिहामा में, और वादी तहामा में जमा थे। और वो जब हजूर अलैहिस्सलाम यूं कहते तो वो एकदम कहते, ऐ अल्लाह हम तेरी
کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، اور ہیں ہی ساری تعریفیں تیرے لیے۔ پھر حضور تھوڑی 2 آیتیں پڑھتے، پھر کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ، یعنی 31 مرتبہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 31 مرتبہ جنات نے آگے سے جواب دیا، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، اور فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں ہیں ہی صرف تیرے لیے۔ اب جنات بار بار یہ آگے سے کہہ رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ جنات کو جو ہے تبلیغ کی ہے، بیان کیے ہیں، اور آپ دیکھیے انسانوں کے اندر سرکشی ہے، مادہ سرکشی ہے۔ ہم کہتے ہیں جنات میں سرکشی ہے، جنات میں سرکشی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم میں ہے۔ ہم میں کیوں زیادہ ہے کہ آپ دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے کہ جنات جو ہے، جنات کیونکہ یہ ایک بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، اور ہماری عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، کیونکہ یہ مخلوق بڑی تعداد میں اب یہ سن رہی ہے، ہر طرف یہاں ہوتی ہے موجود، سنتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی 27 غزوات، 27 جنگیں ہوئی نا ہمارے نبی کے ساتھ، کس کی ہوئی؟ جنوں کی۔ کوئی ایک جنوں کی لڑائی ہوئی ہے ہمارے نبی کے ساتھ؟ کوئی ایک لڑائی نہیں ہوئی۔ اور جنات کی لڑائیاں کس نے کی ہمارے نبی سے؟ انسانوں نے، اپنے لوگوں نے، اپنے ہی جو ہے مخالف ہوتے ہیں ہمیشہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بڑے بڑے علماء کو اپنے ہی مسلک والے برا کہہ رہے ہیں، حالانکہ دوسرے مسلک والے برا نہیں کہتے، اپنے ہی ہمیشہ برا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی بتا رہی ہے۔ ہمارے نبی سے رشتہ داروں نے لڑائیاں کی ہیں، خاندان کے لوگوں نے لڑائیاں کی ہیں۔ 27 غزوات میں 26 غزوات صرف اپنی برادری کے ساتھ ہیں، خاندان کے ساتھ ہیں، علاقے والوں کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، اہل زبان اپنی زبان والوں کے ساتھ ہیں، کسی دوسری زبان والے سے نہیں۔ جیسے اب پاکستانی سے لڑ رہا ہے نا، پاکستانی کو مار رہا ہے، تو یہ وہی حال تھا۔ تو اب باہر کے لوگوں پہ اب آپ دیکھیے ایک بھی جنہوں نے ہمارے نبی سے سرکشی نہیں کی کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے، میدان میں آ جائیں، بلکہ حضور نے 6 مرتبہ تبلیغ کی، بیان کی ہے، 3 مکے میں 3 مدینہ میں، وہ بعد میں کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ جن یوں بیٹھتے تھے خاموش ہو کر، اور اتنی ادب سے بیٹھتے تھے، ہمارے لوگ اتنے ادب سے بیان نہیں سنتے۔ ابھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی اٹھ کے ادھر پھر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر پھر رہا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا یہ۔ اور جن ایسے یوں ہوتے تھے ان کی آنکھیں یوں نہیں ہوتی، چپکتی نہیں ہیں، وہ آنکھوں کو یوں رکھتے ہیں سیدھا۔ تو اب وہ یوں آنکھیں رکھ کے حضور کو یوں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، اور آنکھیں ہلاتے ہی نہیں تھے، باقی ہلنا تو دور کی بات ہے۔ اچھا، پھر یہ جو سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے نا بیان کے دوران، کوئی اچھی بات لگے، تو جنہوں نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ کہ ہم واقعی اللہ تیری کوئی نعمت نہیں جھٹلا سکتے، فَلَكَ الْحَمْدُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہے ہی تیری ہم ساری۔ تو حضور نے یہ صحابہ سے کہا، تو صحابہ نے کہا اچھا اب یہ بات جو ہے اس کو شیخ البانی باقاعدہ اس حدیث کو لکھ کے امام ترمذی کی، کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بالکل حسن صحیح ہے، اس کو صحیح کا درجہ بھی انہوں نے دے دیا، حسن صحیح کا۔ تو اب سند کے لحاظ سے مضبوط حدیث ہے یہ۔ اب جنات جو ہے، اب آپ دیکھیں اس میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے الرحمن، یہ اللہ کی پاور، الرحمن، جیسے عربوں کے ہاں غضبان، جیسے عطشان، جوعان، یہ لفظ بولا جاتا تھا بھوک کو ظاہر کرنے کے لیے، جوعان پیاس کو ظاہر کے، عطشان غصے کو ظاہر کرنے کے لیے، غضبان۔ تو اللہ کی رحمت جب بہت زیادہ بیان کی جائے نا، تو اللہ اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ جو استعمال کر رہا ہے وہ الرحمن، رحمان کہہ رہا ہے، یعنی سب سے بڑی رحمت جو اللہ اپنی اس کے اندر بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ٹاپ رحمت کا شروع میں ذکر کیا سورہ رحمان میں۔ جنات اس لیے زیادہ اس سے دیکھیں، جنات ہم سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے نا ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ہم ان سے غیب کی خبروں کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ہنستے ہیں ہم پر کہ دیکھو ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے پاؤں میں گر رہا ہے۔ عجیب منطق ہے یہ۔ تو الرحمن جو ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کا ذکر کیا جو سب سے بہترین علم ہے، پھر انسان کا ذکر کیا جو بہترین خلقت ہے اللہ کی۔ اللہ نے 4 بڑی چیزوں کا ذکر کیا، رحمان، قرآن، پھر اس کے بعد انسان، پھر اس کے بعد بیان، یعنی انسان میں جو اس کی خوبی کو اجاگر کرتی ہے
وہ بولنے کی صفت ہے۔ اب انسان بڑا پرسنلٹی والا ہوتا ہے، بعض کا جب وہ بولتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں نہ ہی بولتا اچھا تھا، بد کلام، بد زبان، ہوٹنگ، گالیاں، ایسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، بڑے اچھے تاؤ والے حلیہ بنایا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو لوگ ان کی عزت ختم کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی بولنے کی جو عادت ہے نا، جو سپیچ پاور ہے، یہ انسان کو عزت دلاتی ہے۔ اب دیکھیں مقررین، بیان کرنے والے، جن کے پاس سپیچ پاور ہے، علم ہے لیکن سپیچ پاور نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا نالج ہے ان کے پاس۔ تو اب یہ سپیچ پاور جو ہے یہ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اب سپیچ پاور جو ہے وہ ایک سائنس کی بھی ہے، ایک دیگر علوم کی بھی ہے، لیکن اللہ نے پیچھے جو ہے بیان فرمایا، علمہ البیان سے پیچھے قرآن کا ذکر کیا کہ اصل یہ سپیچ پاور تمہاری قرآن کے لیے وقف ہونی چاہیے، قرآنی علوم کے لیے، اللہ اور نبی کے تعارف کے لیے۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے انسان کا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان، اس لیے اس کو سورہ جان جنوں کا پہلا جو بنایا گیا جن تھا، ان کا باپ وہ جن ہے، اسے جان بولتے ہیں۔ تو جان کو بھی ہم نے بنایا کیسے، انسان کو کیسے بنایا، اس کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پہ لکھا فَبِأَيِّ آلَاء جمع ہے الہ کی۔ اب یہ الہ کی جمع ہے، الہ طرف ہوتا ہے، معیہ جیسے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہاں پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا، لیکن انہوں نے لکھا، امام ابن عباس کی تفسیر میں ہے فَبِأَيِّ جو ہے نعمت اللہ تُكَذِّبَانِ۔ پھر دوسرے امام طبری نے لکھا کہ فَبِأَيِّ قدرت اللہ تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی، یعنی آلہ جو ہے نعمت میں آتا ہے اور آلہ آگے قدرت میں بھی آتا ہے۔ اس کے حیرت یہ ہے کہ اس کی 8 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عجائب کا ذکر کیا، عجائب کا، یعنی میں نے انسان کو ایسے بنایا، میں نے جن کو ایسے بنایا، میں نے مشرق اور مغرب کو ایسے بنایا، ساری باتیں کر کے 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا۔ اس کے بعد دوزخ کا ذکر کیا، جب دوزخ کا عذاب کا ذکر کیا تو 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں جو اس کے ذریعے بند ہو جاتے ہیں، اور آگے پھر جنت کا ذکر شروع کیا، نعمتوں کا ذکر شروع کیا، تو اس وقت بھی 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، جنت کے ذکر کے ساتھ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ۔ اب یہاں 8 مرتبہ اللہ نے فَبِأَيِّ کو بولا تو 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں یہ پڑھنے والے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا قافیہ اس کا رکھا ہے، الرحمن۔ اب علمہ جو ہے نا، سارا قافیے کو آپ دیکھیے کہ پورا آپس میں مطابقت رکھتا ہے۔ تو اب یہ جنات میں مقبول ترین صورت ہے، کسی پہ جن آ جائے، کسی پہ جنات کا اٹیک ہو جائے، جن اس پہ دورہ پڑ جائے، جن اس کو تنگ کر رہا ہو یا اس کو اذیت دے رہا ہو۔ بہت سی خواتین ہیں جن کی باڈی میں جن آ کر مختلف جو ہے نقصانات کرتا ہے یا ان کے ساتھ ملتا بھی ہے، ان کے ساتھ جسم میں جو ہے ایک رشتہ قائم کر لیتا ہے، تو اس سارے کے لیے وہ خود اس کو پڑھیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتی تو وہ اس کو سنیں جو ہے۔ تو اب پانی پہ کوئی ان کو دم کر کے دے دے اور پانی کے چھینٹے ان کی باڈی پہ اس طرح پھینکے، اور 7 دن تک خالی یہ سورہ رحمان روز 1 مرتبہ۔ لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں نا، کوئی بھی پڑھے، خود پڑھے تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی پڑھے، جب آئے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس وقت اس کے بعد جو ہے 1 مرتبہ یہ اپنی زبان میں کہے، چاہے پٹھان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، عربی ہے، اپنی زبان میں کہے، اے اللہ ہم تیری کوئی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ 1 مرتبہ یہ کہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہے فلک الحمد، فلک الحمد، فلک الحمد۔ اب یہ جو ہے یہ 3 بار کہے، پھر اگلی آیت پڑھے، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو 1 مرتبہ یہ کہے۔ اب آپ دیکھیے آپ اللہ کی نعمتوں کو، یہ امام سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ 31 مرتبہ، تو اللہ گویا کہ ہمیں کہہ رہا ہے
کہ میں نے تم پہ یہ احسانات کیے، بندوں میرے کس احسان کو جھٹلاؤ گے؟ انس اور جن میرے کس احسان کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ایک نعمت دی ہو تو بات ہو، ایک احسان کیا ہو، جیسے کوئی بندہ آپ کی بات نہ مانے اور آپ نے اس پہ بہت احسانات کیے ہوں تو پھر آپ اسے بتانا شروع کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اب یہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو انس اور جن، انسان تو اتنی توجہ بعض اوقات نہیں کرتے، ان کو تو ان کے اندر سرکشی جنوں سے زیادہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی قرآن پڑھ کے بتائیں تو پھر بھی اس کو اصلاح نہیں ہوگی، لیکن جنات کے اندر یہ ہے کہ وہ مسلم ہے تو جب یہ سنے گا تو ایک دم سر خمے تسلیم کر لے گا۔ شاہ ولی اللہ کی حدیث تکلیمات الہی کے اندر پورا واقعہ ہے کہ آپ جب جنوں کی شاہ کے پاس، جو ان کا بڑا چیف جسٹس تھا، اس کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے پورا وہ واقعہ، خیر وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، وہ شیخ جنی والا صحابی والا جو جنات کے صحابی تھے، ان سے حدیثیں روایت پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی ہیں۔ تو جنات حدیث سنتے ہیں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں، جنات کی عادت ہے۔ میں ایک بہت بڑے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ٹاپ کے، ان کی بیٹی کو جنات کا دورہ پڑا، بہت سالوں سے تھا، تو اللہ نے مجھے علاج کا ذریعہ بنایا، تو میں جب ان کو حاضری کی تو وہ جن قرآن بھی جانتا، حدیث بھی جانتا، جو میں پڑھوں وہ پڑھے، تو آخر میں نے اس کو 4 گھنٹے اس پہ محنت کرتا رہا، وہ نہ نکلا، تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا کہ میں قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کو تمہاری شکایت کروں گا۔ اس پہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، کہ شکایت نہ کرنا، میں جا رہا ہوں، ایک دم چلا گیا، آج تک نہیں آیا، 10 12 14 سال ہو گئے تقریباً اس بات کو۔ تو جنات کے اندر جو نا ایک دم قبول کر لیتے ہیں، اگر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں تو مسلم جنات ان کو اس کے ذریعے نکال دیں گے۔ تو سورہ الرحمن کو آپ اتنا مضبوطی سے پکڑ لیں کہ آپ اس کو 3 بار پڑھیں، فلک الحمد، فبیئی پر ہر بار کہہ کے فلک الحمد، پھر فبیئی آلاء ربکما تکذبان، تو آرام سے کہیں فلک الحمد، پھر پوری سورہ یوں مکمل کریں اور اس کے بعد پانی پہ پھونک لیں اور مریض کو چھینٹے دیں، پلائیں۔ اور اگر گھر کے اندر جنات ہیں یا گھر کے اندر چوہے ہیں بہت، یا موذی چیزیں آتی ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، تو اسی پانی کا چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ گھر میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اللہ نے سورہ الرحمن کو عروس القرآن کہا ہے۔ جنت میں جنتی کہیں گے یا اللہ قرآن پڑھنے کو اور سننے کو دل کر رہا ہے، اللہ کہے گا تو بیٹھو سارے، اللہ سب کو بٹھائے گا، اللہ اپنی زبان سے قدرت والی قرآن سورہ الرحمن سنائے گا۔ تو یہ سورہ الرحمن وہ ہے کہ جو اللہ جنت میں انسانوں کو، مسلمانوں کو سنائے گا، اور اسے قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جنات میں پذیرائی ہے، اور اسے جو بندہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا یا غصے کا بہت زیادہ ہو، اور بلڈ پریشر کا بہت مریض ہو، اور جس کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہو، تو وہ بندہ روزانہ 1 مرتبہ لیٹ کر یا بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سورہ الرحمن قاری عبدالباسط کی آواز میں لگا لے اور اسے سنے۔ آپ چند دن یہ کر کے دیکھیں، آپ سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اتنی مجرب صورت ہے کہ یہ گھر میں لگا دی جائے، اگر لٹکا دی جائے لکھ کر یا فوٹو سٹیٹ کر کے، تو اس گھر میں جن کبھی نہیں آئیں گے، اس گھر میں کبھی موذی جانور، چوہے، بچھو نہیں آئیں گے، کیونکہ اکثر جنات چوہے بن کے پھرتے ہیں۔ تو آپ سورہ الرحمن لٹکا دیں گھر میں، دیوار پہ لگا دیں، جہاں خطرہ ہو کہ یہاں جنات ہیں، تو آپ خواب میں اگر آپ سورہ الرحمن پڑھیں، آپ دیکھیں کوئی آپ کو سورہ الرحمن سنا رہا ہے یا آپ سورہ الرحمن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، عروج دے گا، اور آپ کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر کرے گا، اور جو حاجت آپ نے اللہ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یا جو آپ دعائیں کر رہے ہیں وہ اللہ پوری کرے گا۔ اور جو شادی کے لیے، رزق کے لیے اس کو اسی طرح پڑھے گا 40 دن تک لگاتار اسی ترتیب سے، اللہ اس کے وہ کام کو 40 دن میں کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب